ईरान पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमेरिकी सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली। इस फैसले को सदर ट्रंप की इंतजामिया के लिए एक बड़ा सियासी धचका करार दिया गया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग इस मंसूबे के तहत शुरू की थी कि मौजूदा सिस्टम की लीडरशिप को हटाकर साबिक सख्तगीर ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद को इक़्तिदार में वापस लाए। रूस और चाइना ने एक दफा फिर अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। चीन के असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की इंडिया को मजबूत बनाने की कोशिशें वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली में बर्फ दोबारा से पिघल गई। इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से पार्लियामेंट को तहलील करने के बिल को इब्तदाई तौर पर मंजूर कर दिया गया। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमेरिका से एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है। ईरान पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमेरिकी सेनेट ने ईरान के गिर्द कायम नाकाबंदी खत्म करने और अमेरिकी फौजी दस्तों को वापस बुलाने के हक में करारदाद मंजूर कर ली है। आलमी सियासत और मईशत पर असरअंदाज होने वाले इस फैसले को सदर ट्रंप की इंतजामिया के लिए एक बड़ा सियासी धचका करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सेनेट में इस हसास मामले पर होने वाली वोटिंग के दौरान करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 47 वोट आए। मीडिया रिपोर्ट्स में वाज़ेह किया गया है कि सेनेट का ये फैसला इस बात की वाज़ेह अलामत है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंगी हिकमत अमली से निपटने में नाकाम रही। माहिरीन के मुताबिक इस जंगी सूरत हाल के बाइस न सिर्फ अमेरिका बल्कि आलमी मईशत को भी तकरीबन $1.5 ट्रिलियन का शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा है। सेनेट से मंजूरी के बाद अब ये करारदाद इसी हफ्ते अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग के लिए पेश की जाएगी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि ऐवाने नुमाइंदगान से भी इस करारदाद की मंजूरी के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि इससे कबल ईरान के मामले पर होने वाली वोटिंग टाई यानी बराबर हो गई थी, जिसकी वजह करारदाद के हामी चंद अरकान की तिब्बी वजूहात के बाइस गैर हाजिरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की एक बड़ी तादाद का मौक़िफ़ है कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म के जंगी इक़दामात के लिए कांग्रेस की बाकायदा मंजूरी को लाजमी बनाया जाए। एक तरफ ये करारदाद ट्रंप के लिए बहुत बुरी खबर लाई है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान जंग के दौरान ऑपरेशन रजीम चेंज पर एक नई रिपोर्ट शाये की है। ये रिपोर्ट मुसद्दिका है या फिर प्रोपेगेंडे पर मबनी है, इस पर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट बहुत बरवक्त और अहम है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग इस मंसूबे के तहत शुरू की थी कि मौजूदा सिस्टम की लीडरशिप को हटाकर साबिक सख्तगीर ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद को इक़्तिदार में वापस लाया जाए। लेकिन यह मंसूबा जल्द ही नाकामी से दोचार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद इस वक्त कहां हैं और किस हालत में है, इस बारे में कोई वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने यह ख्याल जाहिर किया था कि बेहतर होगा कि ईरान के अंदर से ही कोई शख्सियत मुल्क की बागडोर संभाले। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, अगरचे अहमदीनेजाद के ईरान की मौजूदा क़यादत से इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे और ईरानी हुक्काम उन्हें सख्त निगरानी में रखे हुए थे, लेकिन 2005 से 2013 तक अपने दौरे सदारत में वो इसराइल के खिलाफ इंतहाई सख्त बयानात देने के लिए मारूफ रहे। वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मजबूत हामी, अमेरिका के सख्त नागिद और अंदरूनी सियासी मुखालफत को ताकत के जरिए दबाने के लिए भी मशहूर थे। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान अहमदीनेजाद ने सदर ट्रंप की तारीफ की थी और ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की हिमायत की थी। अहमदीनेजाद के बकौल मिस्टर ट्रंप अमल करने वाले इंसान हैं, वो एक कारोबारी शख्सियत हैं, इसलिए वो फ़ायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारे दोनों मुमालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती मफादात का संजीदगी से जायज़ा लिया जाए और कलील मुद्दती सोच से गुरेज किया जाए। यह अहमदीनेजाद का बयान है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है,
ٹرمپ اس خصوصی کارروائی کی کامیابی سے بہت متاثر تھے جس کے ذریعے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا عبوری جانشین مقرر کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کا خیال تھا کہ اسی طرز کا ماڈل ایران میں بھی دہرایا جا سکتا ہے، تاہم امریکی حکام نے محمود احمدی نژاد کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ منصوبہ، جس کے بارے میں احمدی نژاد سے مشاورت بھی کی گئی تھی، بہت جلد ناکامی کا شکار ہو گیا۔ امریکی حکام کے مطابق جنگ کے پہلے ہی دن تہران میں احمدی نژاد کے گھر پر اسرائیلی حملہ کیا گیا۔ اس حملے کا مقصد انہیں عملی طور پر نظر بندی سے آزاد کرانا تھا۔ حکام نے بتایا کہ احمدی نژاد اس حملے میں زخمی تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے، تاہم اس خطرناک تجربے کے بعد انہوں نے حکومت کی تبدیلی کے منصوبے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مارچ میں رسالے دی اٹلانٹک میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں نام ظاہر نہ کرنے والے احمدی نژاد کے قریبی ساتھیوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کے گھر پر حملہ دراصل جیل توڑنے کی کارروائی کے مترادف تھا۔ اس مضمون کی اشاعت کے بعد نیو یارک ٹائمز کے مطابق احمدی نژاد کے قریبی ساتھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ فضائی حملے کا مقصد انہیں آزاد کرانا تھا۔ اس ساتھی کے مطابق امریکی حکام کا خیال تھا کہ احمدی نژاد ایران کی قیادت سنبھال سکتے ہیں اور ملک کی سیاسی، سماجی اور عسکری صورتحال کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی اسی رپورٹ کے مطابق اگرچہ احمدی نژاد زخمی ہونے کے باوجود نظر بندی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بعد میں وہ سسٹم کی تبدیلی کے منصوبے سے بددل ہو گئے اور انہوں نے تعاون بند کر دیا۔ احمدی نژاد جو 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر رہے، لیکن بعد میں آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ شدید اختلافات کا شکار ہو گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق احمدی نژاد نے حکومتی رہنماؤں پر بدعنوانی کے الزامات لگائے اور ان کی وفاداریوں کے بارے میں مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں۔ انہیں متعدد صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل قرار دیا گیا۔ ان کے کئی قریبی ساتھی گرفتار ہوئے اور ان کی نقل و حرکت بتدریج ان کے گھر تک محدود کر دی گئی۔ احمدی نژاد کے بعض قریبی افراد پر مغربی ممالک کے ساتھ غیر معمولی قربت رکھنے بلکہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے تک کے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ایران کے اندر آپریشن رجیم چینج مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ ٹرمپ کے وہ تصورات، خیالات اور انٹیلیجنس رپورٹس اور اسی طرح پورا منصوبہ سب دھڑام سے گر گیا اور ان کے خیال میں یہی تھا کہ ایک ہی اٹیک جو 28 فروری کو کیا گیا تھا، ایران کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو جب ختم کر دیا جائے گا تو ہم رجیم چینج کر لیں گے، اور احمدی نژاد کا نام اسی رجیم چینج آپریشن کے اندر موجود تھا۔ لیکن یہ بات کسی کو کانوں کان تک بھی نہیں پہنچ سکی اور پوری دنیا، عالمی مبصرین، گلوبل میڈیا اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین صرف ایک ہی نام بار بار تکرار کے ساتھ پیش کرتے رہے اور وہ تھا شاہ پہلوی کا نام۔ یعنی انہیں بطور جانشین ایران بھیجنے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، لیکن یہ منصوبہ اب نیو یارک ٹائمز نے جو رپورٹ کیا ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ احمدی نژاد کو دوبارہ سے انسٹال کیا جانا تھا، لیکن امریکہ کا یہ منصوبہ جو آپریشن رجیم چینج کے تحت تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ بیجنگ آئے تھے اور اس وقت ان کا مقصد یہی تھا کہ ایران جنگ کے تناظر میں بھی چین سے ایک بڑی حمایت حاصل کی جائے اور اسی طرح ابنائے ہرمز پر ناکہ بندی قائم رکھنے اور یہاں سے جہاز رانی کے تمام سفر کو آسان بنانے کے حوالے سے بھی چین کی معاونت حاصل کی جائے، لیکن امریکہ کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس دورے کے فوری بعد پیوٹن نے بیجنگ پہنچنا ہے۔ اب چینی دارالحکومت بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ملاقاتیں ابھی بھی جاری ہیں اور شی جن پنگ نے اسی ملاقات کے دوران ایک بڑا بیان دیا ہے کہ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اور چین کو تمام یک طرفہ غنڈہ گردی اور تاریخ کو پلٹانے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ امریکہ اور ایران کی لڑائی کو روکنا ضروری ہے، جبکہ مذاکرات اس وقت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا
کہ روس اور چین آزاد خارجہ پالیسی کے لیے پرعزم ہیں، دونوں عالمی سطح پر استحکام برقرار رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے کہا کہ روس اور چین کا تقریباً تمام تر تجارتی لین دین روسی اور چینی کرنسی میں ہے۔ چین کو توانائی فراہمی جاری رکھنے کے لیے بھی روس تیار ہے۔ روس اور چائنا نے ایک دفعہ پھر امریکہ کے گلوبل آرڈر کو چیلنج کر دیا ہے، اور یہ سرکاری بیان میں چیلنج کیا گیا ہے کہ دو ممالک جو دنیا کی دونوں بڑی طاقت ہیں، چائنا اور رشیا، وہ باہمی لین دین ڈالر میں نہیں کر رہے۔ یعنی تجارت جو پہلے ڈالر میں ہوتی تھی اور امریکہ ہر اس ملک کو سخت سزا دینے کے لیے تیار رہتا تھا کہ اگر وہ ڈالر میں تجارت کرنے سے انکاری ہوتا، لیکن چائنا اور رشیا نے، دونوں ممالک کے صدور نے علل اعلان یہ کہا ہے کہ ہم اپنی مقامی کرنسی کے اندر تجارت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور بڑا دھچکا ہے کس کے لیے؟ ٹرمپ کے لیے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بل کو ابتدائی طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا بل نیتن یاہو کی حکمران اتحادی جماعت کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بل کی ابتدائی منظوری محض ایک آئینی کارروائی نہیں، بلکہ اسرائیلی سیاسی سسٹم کے اندر گہرے تضادات، جنگی دباؤ اور لیڈرشپ کے بحران کی علامت ہے۔ بظاہر یہ اقدام قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار کرتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں دراصل نیتن یاہو کی حکومت کو درپیش داخلی چیلنجز، اتحادی اختلافات اور غزہ جنگ کے سیاسی نتائج کار فرما ہیں۔ اسرائیل کی موجودہ حکمران اتحاد بنیادی طور پر انتہائی دائیں بازو، مذہبی قوم پرست اور قدامت پسند جماعتوں پر مشتمل ہے۔ یہ اتحاد نظریاتی طور پر تو فلسطینی مزاحمت کے خلاف سخت موقف پر متفق ہے، لیکن ریاستی وسائل کی تقسیم، فوجی بھرتی کے قوانین، عدالتی اختیارات اور جنگی اسٹریٹجی جیسے مسائل پر اس کے اندر شدید اختلافات موجود ہیں۔ خاص طور پر مذہبی طلباء کو فوجی سروس سے استثناء دینے کے معاملے نے حکومت کے اندر کشیدگی کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ خود حکمران اتحاد کے بعض حلقے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے حق میں گئے۔ یہ پیش رفت اس حقیقت کو بھی آشکار کرتی ہے کہ غزہ میں طویل جنگ کے باوجود اسرائیلی لیڈرشپ اپنے داخلی سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے۔ نیتن یاہو کے لیے جنگ محض ایک عسکری مہم نہیں بلکہ سیاسی بقا کا ذریعہ بھی رہی ہے۔ ان پر بدعنوانی کے مقدمات، عوامی اعتماد میں کمی اور جنگی اہداف کے عدم حصول نے ان کی حکومت کو کمزور کیا ہے۔ ایسے میں قبل از وقت انتخابات کا امکان اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ آیا اسرائیلی معاشرہ موجودہ قیادت کو مزید موقع دینا چاہتا ہے یا نئی سیاسی ترتیب کی تلاش میں؟ اس صورتحال کا ایک وسیع تر اسٹریٹجک پہلو بھی ہے۔ اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے خود کو ایک مضبوط اور منظم ریاستی ڈھانچے کے طور پر پیش کرتا رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں عدالتی اصلاحات کے تنازع، سماجی احتجاج اور جنگی دباؤ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے اندر ادارہ جاتی ہم آہنگی کمزور ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی کوشش اسی داخلی عدم استحکام کا مظہر ہے جو اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ عسکری طاقت ہمیشہ سیاسی استحکام کی ضمانت نہیں بنتی۔ تنقیدی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ اسرائیل کے اس بنیادی تضاد کو بے نقاب کرتا ہے کہ ایک ریاست جو خطے میں اپنی عسکری برتری پر فخر کرتی ہے، وہ اپنے داخلی سیاسی نظام میں مسلسل عدم توازن کا شکار۔ غزہ میں جاری جنگ نے جہاں فلسطینی مزاحمت کو ختم نہیں کیا، وہیں اسرائیل کے اندر سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔ اس طرح پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا بل صرف ایک قانونی مرحلہ نہیں بلکہ اسرائیلی سیاست کے اس بحران کی علامت ہے جس میں جنگ، لیڈرشپ اور جمہوری ادارے ایک دوسرے سے متصادم دکھائی دیتے ہیں۔ عالمی منظرنامے پر اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ رائے قائم کرنے کے لیے ہمیشہ تاریخی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انڈیا کے ساتھ جب امریکہ کی کشمکش ہو رہی تھی اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے انڈیا کے خلاف بیانات دیے جا رہے تھے تو میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دروغ گوئی ہو رہی ہے،
یہ دنیا کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے اور پس پشت کچھ اور ہو رہا ہے۔ اب امریکہ سے خبر آئی ہے، چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی انڈیا کو مضبوط بنانے کی کوششیں واشنگٹن اور نیو دہلی میں برف دوبارہ سے پگھل گئی ہے۔ کشیدگی کے بعد اچانک بہتری، تعلقات میں بڑا یو ٹرن، انڈیا کے لیے 1,19 ارب روپے کا امریکی دفاعی سپورٹ پیکج منظور کر لیا گیا۔ اپاچی ہیلی کاپٹرز کے لیے 55 ارب روپے اور ہاؤٹزر توپوں کے لیے 64 ارب روپے کا لانگ ٹرم سپورٹ پیکج جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ گوتم اڈانی کیس میں نرمی، کرپشن کیسز کی واپسی، اڈانی گروپ 76 ارب روپے ادا کرے گا، 5 ارب روپے کی سیٹلمنٹ بھی طے پا گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں حالیہ مہینوں کے دوران نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے، جو اس سے قبل تجارتی ٹیرف اور روسی تیل کی درآمدات پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد ایک بڑی پالیسی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تعلقات اب محاذ آرائی سے نکل کر دفاعی تعاون، تجارت اور اسٹریٹجک شراکت داری کی سمت بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ نے انڈیا کے لیے $428 ملین مالیت کے 2 اہم دفاعی سپورٹ پیکجز کی منظوری دی ہے، جس میں انجینئرنگ سپورٹ، لاجسٹکس، ٹریننگ، اسپیئر پارٹس اور ٹیکنیکل کوآرڈینیشن اور معاونت شامل ہے۔ اس منصوبے میں بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن مرکزی کانٹریکٹرز کے طور پر شامل ہیں۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان حالیہ قربت کو محض 2 طرفہ تعلقات میں بہتری کے طور پر دیکھنا ایک سطحی تعبیر ہے۔ در حقیقت یہ پیش رفت ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے کے لیے واشنگٹن کی وسیع تر جغرافیائی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جس کو جیو پالیٹکس کہتے ہیں، جس میں انڈیا کو ایک علاقائی توازن ساز قوت کے طور پر منظم انداز میں امریکہ کی طرف سے مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اربوں روپے کے دفاعی سپورٹ پیکیجز، جن میں بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن جیسے امریکی دفاعی کارپوریشنز مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی اکثر اسٹریٹجک مقاصد اور کارپوریٹ مفادات کے امتزاج سے تشکیل پاتی ہے۔ اسی تناظر میں گوتم اڈانی سے متعلق قانونی معاملات میں نرمی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب کسی ملک کو بڑی طاقتوں کی جیو پولیٹیکل ترجیحات میں کلیدی حیثیت حاصل ہو جائے تو احتساب، شفافیت اور قانون کی بالادستی جیسے اصول ثانوی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ اس تمام عمل سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ انڈیا کو صرف ایک تجارتی شراکت دار نہیں بلکہ چین کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجک مورچے کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن مزید تبدیل ہو سکتا ہے اور خطے کی سیاست نئی صف بندیوں کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔